हालेलुया, खुदावंद के नाम की ताज़ीम हो, प्रस्तश और सताइश हो। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। और आज हम सेकंड पार्ट मिस्ट्रीज़ ऑफ डोर यानी दरवाज़ों के राज के बारे में हम सीखने जा रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द डोर्स। ऑब्वियसली हम किसी फिज़िकल डोर की बात नहीं कर रहे, हम किसी ऐसे दरवाजे की बात नहीं कर रहे जिस तरह हम अपने घरों के बाहर देखते हैं, या किसी गेट की बात नहीं कर रहे। खुदावंद के कलाम के मुताबिक दीज डोर्स represents opportunities. These doors can represent a different dimension, a different realm. तो एज अ बिलीवर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये दरवाजे हमारी लाइफ में जिस वक्त खुलते या बंद होते हैं, हमारी लाइफ में एक मेजर चेंज आ सकता है। अगर कोई ऐसा दरवाज़ा है जो खुदावंद की तरफ से नहीं है, वो खुल जाए तो हमारी लाइफ में नेगेटिव चेंज आ सकता है। कोई अगर ऐसा दरवाज़ा है जो हमारी लाइफ में खुदावंद की फेवर की वजह से खुले, इट मीन्स कि हमारी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चेंज आ सकता है। समटाइम्स यही दरवाजे हमारे लिए एज एन अपॉर्चुनिटी के तौर पे खोले जाते हैं या हमें दिए जाते हैं ताकि हम उस न्यू डायमेंशन में, उस न्यू वे पे, या हम उस अपॉर्चुनिटी को हासिल कर सकें। उसी तरह एक अपॉर्चुनिटी दूसरे क्रंथियों में रब्बी पौलुस भी ये बात करते हैं, और लिखा है दूसरा क्रंथियों 2 बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, और जब मैं मसीह की खुशखबरी देने को तरवास में आया और खुदावन में मेरे लिए दरवाज़ा खुल गया। सो ही वॉज टॉकिंग अबाउट कि उसे वो प्रीच करने का मौका मिला ताकि वो उस सिटी में जा सके, उस तरवास की सिटी में जा सके। इट्स इन ग्रीस बाय द वे। और लिखा है कि खुदावन में मेरे लिए वो दरवाज़ा खुल गया, यानी खुदावन में उसके लिए वो अपॉर्चुनिटी खुल गई, वो दरवाज़ा खुल गया ताकि वो उस जगह पर जाकर प्रीच कर सके। सो दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी। और उसी तरह मैं आपके सामने मुकाशवा के 4 बाब में से उसकी पहली आयत को पढ़ना चाहूँगा, जस्ट टू प्रूव कि जो दरवाजे हैं दिस कैन रिप्रेजेंट एज अ डायमेंशन एज वेल एज अ रेल्म। थी मुकाशवा 4 बाब और उसकी पहली आयत। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि आसमान में एक दरवाज़ा खुला है, और जिसको मैंने पेशतर नरसिंगे की सी आवाज़ से अपने साथ बातें करते सुना था, वही फरमाता है कि यहाँ ऊपर आ जा और मैं तुझे वो बातें दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद होना ज़रूर है। यानी वो शख्स जो यूहन्ना से बात कर रहा था और यूहन्ना ने उसकी आवाज़ बताई कि वो नरसिंगे की आवाज़ की माने थी, यूहन्ना ने देखा कि एक दरवाज़ा खुला है और उसे कहा गया कि ये ऊपर आ जा। यानी उसका फिज़िकल रैल्म था, उसे ट्रांसपोर्ट किया गया उस स्पिरिचुअल रैल्म में या उस हेवनली रैल्म में, ताकि वो उन चीज़ों को देख सके कि जो आगे होने को है। सो यू सी हाउ अ डोर कैन रिप्रेजेंट मल्टीपल मीनिंग अकॉर्डिंग टू द बाइबल। और इसके बीच में इस स्पेसिफिक वर्स में इट इज़ रिप्रेजेंटिंग अ डिफरेंट रैल्म, अ स्पिरिचुअल रैल्म, अ हेवनली रैल्म। मत्ती की किताब में मैं इसे थोड़ा और क्लैरिफाई से एलैबोरेट करता हुआ मैं मज़ीद चलता हूँ। ये वो वाक़या है जिसके बीच में खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों से पूछते हैं कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं। मत्ती 16 बाब और 18वीं आयत में, और मैं तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलमे अरवा के दरवाजे इस पर गालिब ना आएंगे। आलमे अरवा को अंग्रेज़ी में हेडीज़ कहा जाता है। हेडीज़ इट्स नॉट अ गुड प्लेस। एज अ बिलीवर अगर हम खुदावंद के साथ उसके वादा में शरीक हैं, तो ये जो कुंजियां हैं, जो आसमान की कुंजियां हैं, ये खुदावंद ने हमारे हाथों में सौंप रखी हैं। क्योंकि अगली वर्स में लिखा हुआ है 19वीं आयत में, और जो कुछ तू ज़मीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तू ज़मीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुल जाएगा। सो एज अ बिलीवर वी हैव दिस अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम इन दरवाज़ों को खोल सकें और बंद कर सकें। वी हैव दैट की। खुदावंद ने वो कुंजी हमारी ज़िंदगी में हमें दे रखी है। वी हैव द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं बार बार ये 2 चीज़ें कह रहा हूँ। मैंने जो लास्ट टाइम सरमन दिया था दैट वाज अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ लॉर्ड, और वो सिर्फ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बात की थी। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट कि अब हमने अगर अथॉरिटी के बारे में सीख लिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सीख लिया है, नाउ इट्स टाइम टू टेक एक्शन। मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपनी लाइफ में से क्यों अपने मसाइल में से बाहर नहीं निकल पाते? हम अपने
صرف ایک ہی سرکل میں یا ایک ہی لوپ میں چلتے رہتے ہیں، کیونکہ نہ ہم اتھارٹی یوز کرتے ہیں، نہ ہم رسپانسبلی ہم اس اتھارٹی کو یوز کرتے ہیں، اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم اس چیز پہ ایکشن بھی نہیں لیتے. سو دیر آر 3 تھنگز انوالو کہ جسے ہمیں کرنے کی ضرورت ہے ایز این انڈیویجول، تاکہ ہم اپنی لائف میں اپنی ڈائمینشنز کو چینج کر سکیں، اپنی ان اپرچونٹیز کو جن کے بارے میں ہم خیال رکھتے ہیں کہ کاش میں یہ کر لوں، کاش میں وہ کر لوں، تو ہم اس چیز کو کر سکیں. Now these doors, جیسے میں نے پہلے کہا ہے, it can represent a different realm, a new dimension, and it also can represent as an opportunity کے طور پہ ہم دیکھ سکیں. Similar opportunity I would like to talk about today کہ ہم نے کس طریقے سے اپنے آپ کو ہم نے تیار رکھنا ہے تاکہ جب ہمارے سامنے کوئی ایسی اپرچونٹی آئے، کوئی ایسا دروازہ ہماری زندگی میں کھلے، so we should be ready and we should take it right away. So I'm going to talk about the doors of opportunity کہ ہم کس طریقے سے جو ہمیں خداوند ایک سلم چانس دیتا ہے تاکہ ہم اپنی لائف کو بیٹر کر سکیں، روحانی طور پہ، جسمانی طور پہ، یا ہم جس سنیریو سے بھی گزرے ہیں، ہمیں خداوند وہ ایک سلم اپرچونٹی دیتا ہے، بٹ وی آر ناٹ ٹیکنگ ایکشنز. یا ہم ریڈی نہیں ہیں، یا ہم اگنور کر دیتے ہیں، یا ہم اپنے ہی اندر اتنے کھوئے رہتے ہیں کہ ہم اس چیز کو ہم ریکگنائز نہیں کر پاتے. سو لیٹس ریڈ فرام دا ورڈ. متی 25واں باب اور اس کی پہلی آیت سے میں پڑھوں گا. اس وقت آسمان کی بادشاہی ان 10 کنواریوں کی مانند ہوگی جو اپنی مشلیں لے کر دلہا کے استقبال کو نکلی. ان میں 5 بیوقوف اور 5 عقل مند تھیں. جو بیوقوف تھیں انہوں نے اپنی مشلیں تو لے لیں مگر تیل اپنے ساتھ نہ لیا، مگر عقل مندوں نے اپنی مشلوں کے ساتھ اپنی کپیوں میں تیل بھی لیا. آئل یا تیل ریپرزینٹس ہولی اسپرٹ. موسٹ آف دا ٹائم ہم خداوند کو ریپرزینٹ تو ضرور کرتے ہیں، خاص طور پہ اگر ہم کوئی پرسیکیوشن ہوتے دیکھیں، وی ووڈ لائک ٹو کنڈیم دیٹ سچویشن آن سوشل میڈیا، یا ہمیں صرف اپنے آپ کو ایز اے کرسچن کہلانا ہم پسند کرتے ہیں. یا اگر ہم کسی تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں کہ جی کرسچن ایز پینٹیکاسٹل، کرسچن ایز کیتھولک، کرسچن ایز پریسبیٹیرین، ہم یہ کہنا پسند کرتے ہیں. وی آلسو نیڈ ٹو ریکگنائز کیا ہم خداوند کے روح سے پر ہیں کہ نہیں. دیٹس دا میجر تھنگ. اسی طرح خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ جو بے وقوف تھیں انہوں نے اپنی مشلیں تو لیں، یعنی وی ہیو ٹیکن آور فیتھ ود اس، لیکن کیا ہوا کہ ہم نے اپنے ساتھ خداوند کے پاک روح کو نہ لیا، ہم نے وہ ڈسرنمنٹ نہ لی، ہم نے خداوند سے گائیڈنس نہ لی، اور ہم صرف چل پڑے. لیکن جو عقل مند تھی ان کے ساتھ خداوند کے پاک روح کی ڈسرنمنٹ تھی، ان کے ساتھ وہ تیل تھا، ان کے ساتھ خداوند کے پاک روح کی انوالومنٹ تھی، ان کے ساتھ وہ مشلیں یعنی جو ان کا فیتھ ہے دیٹ واز دیئر، پلس دا ہولی اسپرٹ، اور اس روح کی گائیڈنس اور ڈسرنمنٹ ان لوگوں کے ساتھ تھی، ان کنواریوں کے ساتھ تھی. اور لکھا ہے 5ویں آیت سے، اور جب دلہا نے دیر لگائی تو سب اونگھنے لگیں اور سو گئیں. آدھی رات کو دھوم مچی کہ دیکھو دلہا آ گیا، اس کے استقبال کو نکلو. اس وقت وہ سب کنواریاں اٹھ کر اپنی مشلیں درست کرنے لگیں، اور بے وقوفوں نے عقل مندوں سے کہا کہ اپنے تیل میں سے کچھ ہم کو بھی دے دو کیونکہ ہماری مشلیں بجھی جاتی ہیں. عقل مندوں نے جواب دیا کہ شاید ہمارے تمہارے دونوں کے لیے کافی نہ ہو، بہتر یہ ہے کہ بیچنے والوں کے پاس جا کر اپنے واسطے مول لے لو. جب وہ مول لینے کے لیے جا رہی تھیں تو دلہا آ پہنچا، اور جو تیار تھیں وہ اس کے ساتھ شادی کے جشن میں اندر چلی گئیں، اور دروازہ بند ہو گیا. دی ڈورز آف اپرچونٹی. خداوند ایک سلم چانس دیتا ہے کہ ہم اپنی لائف کو بیٹر کر سکیں ایٹ سم پوائنٹ. obviously یہ خداوند کا کلام جس پیسج کو ہم پڑھ رہے ہیں اٹ ٹاکس اباؤٹ کہ جب خداوند کی سیکنڈ کمنگ ہے. لیکن ہم اس پیسج کو تھوڑی دیر کے لیں گے. آئی ایم ناٹ چینجنگ تھیولوجی، آئی ایم ناٹ چینجنگ دا ورڈ آف لارڈ، بٹ وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیل یو، ہم اس پیسج کو لیتے ہیں اور اپنی لائف پہ اپلائی کرتے ہیں. موسٹ آف دا ٹائم وی لوز اپرچونیٹیز بیکاز ہم اس چیز کو ریکگنائز نہیں کر پاتے کیا یہ خداوند کی طرف سے ہے کہ کیا یہ ابلیس کی طرف سے ہے. اور اگر خداوند کی طرف سے ہے وی نیڈ ٹو ٹیک ایکشن رائٹ اوے. اور یہی چیز جو تھی یہ اسرائیلیوں نے غلطی کی
جب خداوند انہیں وعدہ کا ملک دینے کو تھا تو خداوند نے کہا کہ اٹھو اور جا کر امالیکیوں سے لڑو اور ان پر غالب آؤ اور وعدہ کے ملک کو کلیم کر لو، لیکن انہوں نے اس وقت خداوند کی بات نہ سنی۔ دا نیکسٹ مارننگ جب وہ اٹھتے ہیں اینڈ دین دے ریئلائز کہ ان سے غلطی ہوئی، ان سے خطا ہوئی، اگر آپ گنتی میں پڑھیں تو ایسے ہی لکھا ہوا ہے، اور جب وہ ریئلائز کرتے ہیں کہ ان سے یہ خطا ہوئی ہے تو تب وہ اپنے آپ کو وہ درست کرتے ہیں، اپنے آپ کو وہ تیار کرتے ہیں، ہتھیار وغیرہ پکڑتے ہیں اور وہ لڑنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن خداوند موسیٰ کو یہ کہتا ہے کہ اب وہ رات گزر چکی ہے، وہ وقت گزر چکا ہے، تو اب انہیں نہ کیا یہ وہاں جائیں، کیونکہ اب یہ اگر جائیں گے تو شکست پائیں گے۔ اینڈ دیٹس دا سیم تھنگ موسٹ آف دا ٹائم، ہم لوگ اپنی زندگی میں ایسی اپرچونٹیز، ونس ان اے لائف ٹائم اپرچونٹی جو خداوند ہمیں دینا چاہتا ہے تاکہ ہم اس کی برکت کو حاصل کر سکیں، ہم اس کی فیورز کو حاصل کر سکیں۔ یاد رکھیں وین آئی سے کہ ہم خداوند کی برکت کو حاصل کریں، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ منی، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ پیسہ، ڈالر، پاؤنڈز، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دس۔ میں خداوند کی برکت کی، اس کی فیورز کی بات کر رہا ہوں، میں اس کی ان پروویژنز کی بات کر رہا ہوں جو خداوند نے اپنے لوگوں کے لیے دے رکھی ہے۔ دا ریزن کہ ہم اپنی لائف میں پریشانیوں میں رہتے ہیں، اپنے بچوں کی وجہ سے، اپنے کاروبار کی وجہ سے، ہم فائنینسز کی وجہ سے، ہم ریلیشن شپس کی وجہ سے، کیونکہ ہم نہ تو خداوند کے پاک روح کی ڈسرنمنٹ مانگتے ہیں، نہ خداوند کے پاک روح کے ساتھ ہم میل ملاپ رکھتے ہیں۔ ایز اے بلیور اٹ از کروشل، اٹ از آور لائف لائن، تاکہ ہم اس چیز کو اپنی لائف میں پریکٹس کر سکیں، ہم اسے ایکشن میں لے کر آئیں۔ تو ہمارا فیتھ ان ایکشنیبل سٹیپس پہ ہونا چاہیے تاکہ ہم وہ ایکشنز لیں اور ان ایکشن سے کوئی ری ایکشن ہو، یا اس کا کوئی خداوند کی طرف سے جو اجر ہے یا خداوند کی طرف سے جو برکت اور فیور ہے وہ مینیفیسٹ ہو۔ دیٹس واٹ وی نیڈ ٹو ڈو۔ 11ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ پھر وہ باقی کنواریاں بھی آئیں اور کہنے لگیں، اے خداوند ہمارے لیے دروازہ کھول دے۔ اس نے جواب میں ان سے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں تم کو نہیں جانتا، پس جاگتے رہو، کیونکہ تم نہ اس دن کو جانتے ہو نہ اس گھڑی کو۔ سو ایز اے بلیور وی نیڈ ٹو اسٹے اسٹڈی آل دا ٹائم، اسٹڈی اینڈ ریڈی، تاکہ جب ہمیں وہ اپرچونٹی دی جائے، وہ اپرچونٹی ملے، وی شوڈ ٹیک نیسسری اسٹیپس رائٹ اوے۔ اگر ہم نہیں لیں گے تو کیا ہمارا کام ہوگا؟ انہی 10 کنواریوں کی طرح 5 چلی جائیں گی اور 5 رہ جائیں گی۔ آئی ووڈ لائک ٹو ٹاک اباؤٹ، میں نے US جانے کی ایک اپرچونٹی اپنی لائف میں مس کی، اینڈ دیٹ واز دی فرسٹ اپرچونٹی جو خداوند نے مجھے دی تھی۔ اینڈ اوبویسلی ہر شخص غلطی کرتا ہے۔ ایٹ دیٹ ٹائم آئی وازنٹ دیٹ مچ ود دا اسپرٹ آف لارڈ، میں خداوند کے روح کے ساتھ اس طریقے سے نہیں چلتا تھا، اور وہ بالکل میری خدمت کا یا میری کالنگ کا اس وقت آغاز تھا۔ سو آئی واز گیٹنگ یوز ٹو دیز تھنگس۔ میری اس اپرچونٹی مس کرنے کی وجہ سے آئی ہیو لرن دا لیسن کہ سم ٹائمز خداوند آپ کو بڑے سلم چانس سے آپ کو کوئی اپرچونٹی دینا چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن ہم چونکہ ریڈی نہیں ہوتے، ہم خداوند کی اس آواز کو، اس اپرچونٹی کو ریکگنائز نہیں کرتے، اینڈ دیٹس واٹ ہیپنس۔ اور اس کے بعد سے میں نے اس چیز کا اصول بنا لیا، وین ایور اے نیو اپرچونٹی کمز ان مائی لائف، میں ہمیشہ خداوند کے سامنے پہلے اسے دعا میں رکھتا ہوں، اینڈ اف آئی فیل لٹرلی، جو ایک اندر سے گٹ فیلنگ آتی ہے، دیٹ از دا وائس آف ہولی اسپرٹ، کہ یہ کام کر دو یا اس کام کے لیے چلے جاؤ، یا کسی بھی چیز کے لیے، اگر آپ کوئی جاب، کوئی بزنس، اینی تھنگ یو آر ڈوئنگ، اگر آپ اپنے فیملی ریلیشن شپ سے پریشان ہیں اور خداوند آپ کو کوئی اسٹیپ لینے کے لیے کہہ رہا ہے، رائٹ، جسٹ ڈو اٹ، کیونکہ جو آپ کے اندر سے آواز آ رہی ہے دیٹ مسٹ بی فرام دا اسپرٹ آف لارڈ۔ اگر آپ خداوند کے پاک روح کے ساتھ ان ٹیون ہیں، اگر آپ خداوند کے ساتھ چلتے ہیں، سم ٹائمز ہمارے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے دل کی باتوں کو کر دیتے ہیں جو خداوند کے خلاف ہوتی ہیں۔ سو وی نیڈ ٹو میک شیور کہ کیا ہم خداوند کے ساتھ اس طریقے سے چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے۔ سو اگر ہم چل رہے ہیں، وی گیٹ اپرچونٹیز آل دا ٹائم۔ خداوند مہربان خدا ہے، لکھا ہے کہ تو اپنے خداوند سے مانگ کے دیکھ تو قوموں کو بھی تیرے لیے میراث کر دے گا، وہ میراث میں تجھے دے دے گا۔ تو خداوند اتنا مہربان ہے، خداوند چاہتا ہے کہ ہم برکت پائیں، لیکن ہم اس برکت کو خداوند کے طریقے سے اویل نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ خداوند ہماری ڈائمینشن کو چینج کر دے گا جب ہم خداوند کے ساتھ ملاپ کریں گے۔ سو ایز اے بلیور، میں پھر سے ہی کہہ رہا ہوں، اسپرچولی طور پہ، جسمانی طور پہ
ہمیں اپنی جو ہماری ایک دینوی زندگی ہے، وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا مسٹری آف ڈورس، کہ ہمارے لیے وہ کس وقت کھلتے ہیں، کس وقت بند ہوتے ہیں، اور ہم نے کس وقت ایکشن لینا ہے اور کس وقت ایکشن نہیں لینا. دس سرٹن ڈسرنمنٹ یو کین اونلی گیٹ فرام دا اسپرٹ آف دا لارڈ. موسٹ آف دا ٹائم ہم خداوند سے کوئی چیز کنسلٹ کرنا بھی پسند نہیں کرتے، یا ہم وی آر ٹو لیزی فار دیٹ کہ ہم خداوند سے کوئی بات پوچھنا بھی پسند نہیں کرتے. بٹ دیٹس ویئر وی آر رانگ. تو اگر ہم خداوند کے ساتھ چلتے ہیں، میک شور کہ ہم ان نیسسری اسٹیپس کو اپنی لائف میں لیں تاکہ ہم کسی مصیبت میں نہ پڑیں بلکہ ہم خداوند کے ساتھ چل سکیں. ہاللیلویا چرچ. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے اور اپنے پاک لہو میں محفوظ رکھے. گاڈ بلیس یو.